कभी कभी फूल भी बयां करते हैं अंदाज़े मोहब्बत। कभी कभी खामोशी भी बहुत से राज खोल देती है। जिंदगी को एक अमानत की तरह गुजारो। एक ना एक दिन ये अपने मालिक को वापस करनी है। मुझे आज तक ये बात समझ में नहीं आती, ये जो गरीबों के हकूक के लिए लड़ते हैं वो लड़ते लड़ते अमीर कैसे हो जाते हैं। अजीब फलसफा है कि लफ्ज़ों से ही खामोशी टूटती है और लफ्ज़ ही खामोश कर देते हैं। जब आपको हर दूसरा शख्स दुश्मन लगने लगे, ऐसी सूरत ऐसी सूरत हाल में असल दुश्मन बाहर नहीं आपके अंदर होता है, और वह है आपकी मनफी सोच। अलमिया यह है कि रंगत, शक्ल, अकल, ज़ात पात, पीर, दर्जा, ख़ानदान, लिबास और ताकत को इग्नोर करके मोहब्बत तो की जा सकती है, लेकिन शादी नहीं। ज़िंदगी में ऐसे कामयाब ज़रूर बन जाओ कि तुम्हें रद्द करने वाले जब कभी अचानक तुम्हें देखें तो तुम्हें खोने पर पछताएं। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को मजबूत बनाएं। दूसरों के आसरे बैठे रहना आपको बर्बाद कर देगा। खामोशी सबसे अच्छा जवाब है उन लोगों के लिए जो आपकी बातों को अहमियत नहीं देते। जिस इंसान को आपके दर्द का एहसास ही ना हो, उससे बात करना बिल्कुल बेकार है। जब मुश्किल वक्त आता है तो हम अपनों को तलाश करते हैं, लेकिन जिनको तलाश करना पड़े वो अपने नहीं होते। बेबसी की इंतहा होती है इस मकाम पर जब लोग आपको धोखा देकर, आपका दिल तोड़कर, आपसे रिश्ते तोड़कर बहुत गुरूर में कहते हैं कि ये अल्लाह की मर्जी थी। इंसान खुद को कैसे समझाए कि ज़िंदगी के पेपर्स में आने वाले हज़ारों सवालात के जवाब में सिर्फ एक लफ्ज़ बेबसी को नहीं लिखा जा सकता है। अल्लाह से मोहब्बत की अलामत सजदा, इंसान से मोहब्बत की अलामत बर्दाश्त। जिसमें सजदा नहीं वो अपने अल्लाह से मोहब्बत के दावे में झूठा है। जिसमें बर्दाश्त नहीं वो उस इंसान से मोहब्बत के दावे में झूठा है। हमें दूसरों से क्या तकलीफ़ है ये हम जानते हैं, मगर ये जानना अक्सर भूल जाते हैं कि हमसे दूसरों को क्या तकलीफ़ है। ज़िंदगी उस अजान से शुरू होती है जिसकी नमाज नहीं होती, और उस नमाज पर ख़त्म होती है जिसकी अजान नहीं होती। समझदारी की बातें सिर्फ दो लोग ही करते हैं, वो जिनकी उम्र ज़्यादा हो और वो जिसने बहुत कम उम्र में बहुत वक्त देखा हो। किसी की ज़िंदगी में रहने के लिए भीख ना मांगा करें, बात करें, अपना दामन साफ रखें, फिर भी नज़रअंदाज हों तो खामोशी से एक तरफ हो जाएं। इसको इज़्ज़त नफ्स कहा जाता है। अपने रिश्तों की कदर को जानो। ये ना हो कि जिस कश्ती ने पानी को चीरना था वो अपने ही पानी की वजह से डूब जाए। कभी कभी इंसान वाकई हार जाता है, खामोश रहते रहते, सब्र करते करते, उम्मीदें रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते, सफाइयाँ देते देते, अपनों को मनाते मनाते। बादुकात बहुत कुछ जानने और समझने के बावजूद सिर्फ रिश्तों को कायम रखने के लिए अनजान बनना पड़ता है। सही करना सीखिए, परेशान तो सभी करते हैं। हर दोस्त को हर राज ना बताओ, दोस्तों के भी दोस्त होते हैं। दो की शक्तियाँ चेहरे से तो रुखसत हो जाती हैं, लेकिन इंसान के अंदर दाखिल होकर उसके गोशे गोशे को वीरान कर देती हैं। कमज़र्फ लोग रिश्तों को आजमाते ज़्यादा और निभाते कम हैं। ज़िंदगी में हम जो चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, लेकिन ज़िंदगी का सच ये है कि हम भी वही चाहते हैं जो आसान नहीं होता। छोटी सी ज़िंदगी ने बड़ा सबक दिया, रिश्ते सबसे रखो लेकिन अमीर किसी से नहीं। इंसान सख्त मिजाज का बनता है
جب بہت سارے لوگ اس کی نرمی کا غلط فائدہ اٹھا چکے ہوتے ہیں۔ جو دو گے وہی لوٹ کر آئے گا، چاہے عزت ہو یا دھوکہ۔ اگر آپ حادثاتی طور پر کسی سے دو چار کتابیں زیادہ پڑھ گئے ہیں تو ہضم کرنے کی کوشش کریں۔ دوسروں کا جینا حرام نہ کریں۔ کسی غریب کا غلطی سے بھی مذاق مت اڑانا، کیونکہ کسی کو بھی غریب ہوتے دیر نہیں لگتی۔ کبھی کبھی زندگی ہمارا امتحان لینے آ جاتی ہے، اور وہ بھی اپنی پوری طاقت کے ساتھ۔ امتحان بھی ایسا کہ نہ کسی کو بتایا جا سکے اور نہ مدد لی جا سکے۔ دعائیں دینے والے سے بڑھ کر کوئی سخی نہیں، اور دعائیں سمیٹنے والے سے بڑھ کر دنیا میں کوئی دولت مند نہیں۔ جب لوگ تمہیں تکلیف میں اکیلا چھوڑ دیں تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارا کام کا ذمہ خود لینا چاہتا ہے۔ درخت سے گرنے والا کوئی پتا نہیں جس کا اس کو علم نہ ہو، تو پھر وہ آنسو جو تیری آنکھ سے بہکا، وہ درد جس نے تیرے دل کو بیکل کیا، کیا اس سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اس کی خبر نہیں؟ بس اطمینان رکھو اور اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں۔ جب تم دنیا کی مخلصی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کر لو۔ ہر شے سمندر کی جھاگ کی طرح ہے جو ایک دن بہہ جائے گی، باقی صرف ایک چیز رہ جاتی ہے، وہ دوسروں کو فائدہ دے گی۔ دنیا ایک کھیل تماشا ہے، اس کھیل تماشا گزر جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، ایسے ہی دنیا گزر جائے گی، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ وہی شخص دوسروں کی عقل کا سہارا لیتا ہے جو خود عقل سے بے بہرا ہو۔ جو لوگ آپ کو ہارا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، در حقیقت وہ لوگ آپ سے جیت نہیں سکتے۔ اس لیے زندگی میں ہر اس شخص سے خوش رہیے جو آپ سے ناخوش ہیں۔ شخصیت پرستی بت پرستی سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ بت کا دماغ نہیں ہوتا جو خراب ہو جائے، لیکن جب آپ انسان کی پوجا کرتے ہیں تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ زندگی میں ہر پریشانی کا صرف ایک ہی حل ہے، اللہ سے بات کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پر چھوڑ دیں، اللہ پہ بھروسہ کریں، اللہ سے پھر کہیں اور کہتے رہیں۔ دنیا میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک سانچے سے کوئی دو لوگ نہیں بنائے اللہ تعالیٰ نے۔ بعض اوقات دعاؤں سے اللہ اپنے فیصلے نہیں بدلتا، آپ کے دل بدل دیتا ہے اور اپنے فیصلے کے مطابق کر دیتا ہے، کیونکہ وہ بہتر جاننے والا ہے۔ کسی بھی شخص کو اس حد تک مجبور مت کرو کہ وہ جس پیار، عزت اور احترام کی وجہ سے خاموش رہا، وہ بھول کر تمہارے دل میں چھپا کھوٹ اور آئینہ دکھا کر الفاظ سے تمہاری دہجیاں بکھیر دے۔ ان لوگوں کو رشتے بچانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا جن کو اپنے سے مطلب ہوتا ہے۔ زندگی اکثر بڑے سب کتابوں سے نہیں، تجربوں سے ملتے ہیں۔ کسی کے دماغ کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے لفظوں کو سنو، اگر کسی کے دل کو جاننا چاہتے ہو تو اس کے عمل دیکھو۔ جو رشتہ آپ کو بار بار دھوپ میں لاکھرا کرے وہ کبھی بھی آپ کی چھاؤں نہیں بن سکتا۔ جن کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوتا ہے ان کے پاس روٹنے اور ٹوٹنے کا وقت نہیں ہوتا۔ منافق رشتوں سے آوارہ کتا بہتر ہے جو منہ پر بونکتا ہے پیر پیچھے نہیں۔ اگر شکر گزار رہنا چاہتے ہو تو اپنے سے کمتر کو دیکھو۔ عورت جاہل کے لیے ہوس اور عقل مند کے لیے روح ہے۔ اگر زندگی کا ساتھی لاچار ہو جائے تو اسے چھوڑا نہیں بلکہ سنبھالا جاتا ہے۔ رشتے تب مضبوط ہوتے ہیں جب آپ کے مالی حالات مضبوط ہوتے ہیں۔ اپنی تربیت کے حساب سے بولا کرو، ماحول کے حساب سے نہیں۔ ہر منزل کو پا لینے کے لیے، ہر اندھیری سرنگ سے نکلنے کے لیے، ہر معجزے کے لیے تو کل کی شرط ہے، تو کل میں وسوسے نہیں آتے، تو کل میں تو بس ہاتھ باندھ کر چلا جاتا ہے۔ پتہ ہوتا ہے محبوب نے
जुम्मा लिया है तो पार भी लगा देगा। जिन्हें आपसे इश्क का दावा होता है वो आपके लिए हर जगह बेचैन रहते हैं, पास बैठ कर भी, दूर रह कर भी। जो आसानी से आपके बगैर बहल जाते हैं, उनके लिए नकली दावे पर यकीन की दीवार कभी मत खड़ी करें, क्योंकि उस कमज़ोर दीवार के गिरने पर अजियत सिर्फ आपके हिस्से में आएगी। मोहब्बत का हाथ किसी जानवर के लिए बढ़ा दे तो वो आपको मायूस नहीं करे। ये बस सिर्फ अशरफुल मखलूक़ात को हासिल है, तो किसी के दिल से दी हुई मोहब्बत को भी मिट्टी में मिला देता है। एक बात याद रखिए, अपने ज़हनी सुकून के लिए कुछ लोगों को नज़रअंदाज करना कमज़ोरी नहीं, अक्लमंदी है। मायूसियाँ महसूस नहीं होने लगे तो मेहरबानियाँ गिनना शुरू कर दे। अल्लाह की मोहब्बत की मिठास महसूस होने लगेगी और दिल सुकून से लबरेज हो जाने का। मायूस मत हो, ज़िंदगी कहीं से भी शुरू हो सकती है। लोगों को सराहा करें, खूबियों की खलूस दिल से तारीफ किया करें। दिल दिखाने वाले तो पहले ही बहुत हैं। ये परे हैं हमारे ख्वाब, नाकामियाँ, अना, गुरूर, अकड़, नाराज़गियाँ, झगड़े, फसाद, मुकाबले, हासिल और लाहासिल। हुस्न जमाल औरत की खूबी नहीं बल्कि आजमाइश भी है, लेकिन ये बात ना मर्द समझते हैं ना ही औरतें। अल्लाह की मोहब्बत के सिवा हर मोहब्बत को ज़वाल है। फिर वो उस बंदे को देखकर कहता है, बता मेरे सिवा तेरा कौन है। अगर आप चाहते हैं कि आप मरने के बाद भी जिंदा रहें, तो जिंदा को जिंदगी दें, कभी दीन के साथ, कभी सुलह रहमी के साथ, कभी मशवरे के साथ, कभी माल के साथ और कभी अखलाक के साथ। फिर देखिए मौत और हयात कैसे बदलती है। मगरूर आदमी उस परिंदे की तरह है जो आसमान की तरफ जितना बुलंद होता जाता है, लोगों की नज़र में उतना ही छोटा होता जाता है। अपने आंसुओं के लिए किसी का कंधा तलाश नहीं किया करते, बर्म खो जाया करता है। अपने आंसुओं को तरबियत दे के कहाँ रोना है और कहाँ नहीं, वहीं रोएं जहाँ आपका हमेशा बर्म बाकी रहे, और बेशक अल्लाह ही बर्म रखने वाला है। कुछ लोग अपने खलूस की वजह से और कुछ लोग अपनी मुनाफिकत की वजह से उम्र भर याद रह जाते हैं। तमीज़ और ज़मीर जिस इंसान में हो, वो जैसा खूबसूरत इंसान कोई नहीं। अपने हिस्से का काम किए बगैर दुआ पर भरोसा करना हमाकत है, और अपनी मेहनत पर भरोसा करके दुआ से ग्रेज करना तकब्बुर है। यकीन माने आप सीरतों को तरजीह देना शुरू कर दें, औरत सूरत को छोड़कर सीरत संवारने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। लोग तुम्हें बदनाम करने की लाख कोशिश करें, लेकिन याद रखना इज्जत और जिल्लत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। जिस तरह खराब ग़िज़ा इंसानी सेहत को तबाह करती है, इसी तरह एक बुरा इंसान अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों के किरदार को तबाह कर देता है। ये बात समझ लेनी चाहिए कि हर शख्स आप जैसा नहीं सोचता, और ना हर इंसान आप जैसा महसूस करता है। इंसान के मामले में हमें असूल पसंद होना चाहिए, असूल परस्त नहीं। इंसान गलतियों से सीखता है, मगर जो गलती पर गलती करने की आदत बना ले, वो सीखा भी भूल जाता है। दूसरों को नुकसान पहुंचाए बगैर, उनको बदनाम किए बगैर, उनसे हसद किए बगैर, उनसे उलझे बगैर, उनसे आगे निकल जाने जाने का हुनर हुनर सीखिए। ज़िंदगी मसलसल इम्तिहान है, यहाँ 10 बार करने के बाद 11वीं बार उठ जाने का नाम कामयाबी है। हमारे दुनिया के मसाइल इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने तंज, सवाल, दिल दुखाने वाले तबसरे हैं। अगर सिर्फ ज़ुबान रोक ली जाए तो लोगों के दिलों की तकलीफ कम हो जाएगी और बहुत से दिलों को सुकून मिलेगा। किसी के चेहरे का मजाक उड़ाने से पहले सोच लें कि आप तस्वीर में नहीं, मुसव्वर की कारीगरी में नुक्स निकाल रहे हैं। लम्हे भर की गलत फहमी भी इतनी जहरीली होती है कि वो साथ गुजरे हजारों सुनहरे पलों को एक लम्हे में बुला देती है। हर किसी की नेमतें भी अलग हैं, हर किसी की आजमाइशें भी
ہر کسی کی کہانی الگ ہے، سبق الگ ہے۔ کبھی کسی اور کو دیکھ کر یہ مت سوچیے کہ میں محروم ہوں، آپ پر بھی آپ کے رب کی بہت عطا ہے۔ شام زندگی کی ہو یا دکھوں کی، آخر ڈل ہی جاتی ہے۔ انسان کا ماضی چاہے کتنے ہی گناہوں سے بھرا ہوا ہو، اس کا مستقبل ابھی بالکل پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند کرتا ہے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرو، محنت کرو، صحیح طریقہ اپناؤ، امید رکھو اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو۔ ہمارے اندر خود کو بدلنے کی چاہ سے زیادہ دوسروں کو اپنے مطابق بدلنے کی چاہ ہوتی ہے۔ لوگوں سے الگ رہ کر سوچو گے تو لوگوں سے الگ سوچ مل جائے گی۔ نفس کے چکر میں پڑ کر انسان سب کو بلا دیتا ہے اور ایک دن یہ نفس خود اس کو ہی مٹا دیتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیے جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ جیسے آپ کے کچھ گناہ صرف آپ کے اور رب کے درمیان ہیں، ایسے ہی کچھ نیکیاں بھی ہونی چاہیے۔ خوشی کا وقت بھی گزر جاتا ہے، دکھ کی گھڑی بھی، لیکن آپ کا استعمال کیا گیا ہوا، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہو، اس تکلیف سے نکلنے میں زمانے لگتے ہیں۔ خوبصورت کردار کے لوگ نصیحت بہت کم کرتے ہیں، کیونکہ ان کے عمل اور کردار ہی نصیحت ہوتی ہے۔ یہ کیسی عجیب ہو گئی، خوش دکھنا خوش ہونے سے زیادہ ضروری ہو گیا ہے۔ شاید اکیلے رہنے پر آپ اتنا دکھی نہ ہوں گے جتنا آپ غلط انسان کے ساتھ رہنے پر ہو سکتے ہیں۔ ساری دنیا کی رہنماؤں کی رہنمائی کچھ نہیں کر سکتی اگر آپ خود کچھ نہ کرنا چاہیں۔ زندگی میں جب کچھ بڑا حاصل کرنے کی ٹھان لو تو چھوٹی ہار سے مت ڈرنا۔ صبح جلدی صرف 4 لوگ اٹھتے ہیں: محبت، مال، محنت اور مجبوریاں۔ اگر کوئی تم سے رشتہ جوڑنا چاہے تو اس کی کسی چیز کو معمولی نقصان پہنچاؤ، مثلاً اس کے جوتے پر سالن گرانا یا موبائل فون کو میز کے انتہائی کنارے پر رکھنا یا اس کے عینک کو چھیڑنا۔ اگر اس نے اپنی چیز کی قیمتی ہونے کا چرچا کیا تو رشتہ مت جوڑنا، کیونکہ اس کو رشتے سے زیادہ پیسے پسند ہے۔ کوئی اپنی ہر دوسری تیسری بات پر قسم اٹھاتا ہو تو اس کی بات میں ضرور جھوٹ ہوگا۔ وہ قسمیں اس لیے اٹھاتا ہے کہ اس کو اپنی جھوٹ بات کو سچ ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اگر تمہارا کوئی دوست تم سے اپنی کوئی برائی چھپاتا ہے تو آپ اس کو مت بولیے کہ تم کو سب کچھ معلوم ہے۔ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر وہ اس برائی کو تمہارے سامنے بھی کرے گا۔ بچوں کو برے کام سے منع کرتے وقت جن، بلا یا جانوروں سے نہ ڈرانا، کیونکہ جب وہ سمجھ جاتے ہیں کہ وہ چیزیں فرضی تھی تو وہ برائی واپس شروع کریں گے، بلکہ اللہ سے یا جہنم سے ڈرانا، کیونکہ اس کی تصور تمام عمر ہوتا ہے۔ اپنے ماں باپ سے اپنے بچوں کے سامنے بہت محتاط رہنا، کیونکہ جو انداز تم اپناتے ہو وہی کل تمہاری اولاد اپنائے گی۔ معاشرے میں جس کا کوئی کام برا لگے وہ خود نہ کرنا۔ گھر میں داخل ہوا تو دیکھا بیوی بیٹھی رو رہی ہے۔ کیا ہوا؟ یہ آنکھیں کیوں لال کر رکھی ہیں؟ سب خیریت تو ہے نا؟ میں نے پوچھا۔ آج اس کمینے نے بیوی کے کہنے پہ اس بڑھیوں کو پھر مارا ہے۔ وہ پھر ہچکیوں سے رونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ وہ اس کی ماں ہے، تمہاری نہیں۔ اور پھر بڑھیا زبان چلاتی ہوگی، بہو کے معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ میں نے اس کا غم غلط کرنے کے لیے کہا۔ زبان چلاتی ہوگی، معاملات میں دخل دیتی ہوگی۔ آپ کو کچھ پتہ بھی ہے؟ اس بیچاری کو فالج ہے، اٹھنے بیٹھنے کے لیے سہارے کی محتاج ہے، اٹک اٹک کر اپنی پوری بات کرتی ہے۔ بیوی نے تلخی سے جواب دیا۔ پہلے تم نے کبھی بتایا نہیں کہ اس کو فالج ہے؟ میں نے انجان بنتے ہوئے کہا۔
1000 دفعہ تو بتایا ہے، مگر آپ کو کپڑوں کے علاوہ کچھ یاد رہے تو نہ، بیوی بولی۔ اچھا چھوڑو، ہم کر بھی کہہ سکتے ہیں۔ میں نے موضوع بدلنے کی کوشش کی۔ میرا دل کرتا ہے کہ بڑھیا کو اپنے گھر لے آؤں کچھ دنوں کے لیے، میری بیوی نے کہا۔ کیا کہا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ پرائی مصیبت اپنے گلے ڈالو گی؟ مجھے اس کی سوچ پہ غصہ آ گیا۔ صرف ہفتے بھر کے لیے، اس نے میرے غصے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا۔ شاید وہ پہلے سے ہی سب پلان بنا کے بیٹھی تھی۔ نہیں، یہ ناممکن ہے۔ اور پھر وہ کیوں دینے لگا اپنی ماں ہمیں؟ میں نے کہا، اس کی بیوی کئی مرتبہ کہہ چکی ہے کہ بڑھیا کئی دفعہ تو ہو نہیں سکتی، کتے کی سی جان ہے، مرتی بھی نہیں۔ بیوی نے کہا، اچھا یہ کہتی ہے وہ؟ میں نے بیوی کا دل رکھنے کے لیے کہا، بس اب آپ مان جائیں اور اس کو اپنے گھر لے آئیں۔ یہ کہتی ہوئی وہ میرے پہلو میں آ بیٹھی، اور یہی اس کا خطرناک حملہ تھا، اپنی بات منوانے کا۔ اچھا جی، اب اس بڑھیا کو گھر لانے کی ذمہ داری بھی مجھ پر ڈال رہی ہو؟ یہ تو سوچو کہ تم اس کو سنبھال بھی لو گی۔ میں نے کہا، اپنے بچے تو ہیں نہیں، میں ابھی گھر میں سوائے ٹی وی دیکھنے کے اور کیا کرتی ہوں؟ چلو وہ آ جائے گی تو میرا دل بھی بہلا رہے گا۔ اس نے اداسی سے کہا، ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے تھے، مگر اولاد سے محروم نہیں تھی۔ میں نے سوچا، چلو بات کر کے دیکھنے میں حرج نہیں ہے، کون سا وہ اپنی ماں ہمیں دینے پہ راضی ہو جائے گے۔ اگر راضی ہو گیا تو میں نے سوچا پھر بھی 1 ہفتے کی ہی تو بات ہے، اگر بعد میں اپنے ہی گلے پڑ گئی تو، اگر وہ بڑھیا مستقل گلے پڑ گئی تو۔ میں نے اپنے خدشے کا اظہار بیوی سے کیا۔ یہ تو اور اچھی بات ہے، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا، سچ کہتے ہیں عورت بے وقوف ہوتی ہے۔ میں نے دل میں سوچا۔ اگلے دن شام کو کافی سوچ بچار کے بعد کے گھر گیا اور کچھ بات کرنے کے بہانے ڈرائنگ روم میں جا بیٹھا۔ ماں جی کے بیٹے نے جھوٹے منہ بھی چائے کا نہ پوچھا تو میں نے اپنے پلان کے مطابق اس سے کہا کہ میری بیوی فالج کا علاج قرآن پاک سے کرنا جانتی ہے اور وہ آپ کی والدہ کا علاج کرنا چاہتی ہے۔ یہ سن کر اس نے کسی خوشی کا اظہار نہیں کیا تو میں نے بات جاری رکھی، بھائی صاحب، اس میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی والدہ کو ہفتے بھر ہمارے ہی گھر پر رہنا ہوگا، آپ فکر نہ کریں، ہم ان کا اچھے سے خیال رکھیں گے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر شرمندگی اور خوشی کے ملے جلے اثرات پیدا ہو گئے۔ اس نے تھوڑی سی بحث کے بعد اجازت دے دی۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا کہ علاج میں 15-20 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اس نے اور بھی خوشی محسوس کی، کہنے لگا، سلیم صاحب، میں تو چاہتا ہوں کہ میری ماں ٹھیک ہو جائے، بھلے مہینہ لگ جائے۔ اور یوں وہ بڑھیا ہمارے گھر منتقل ہو گئی۔ بس وہ بڑھیا کیا تھی، سفید روئی کا گلا سی تھی، نور کا ایک ڈیڑھ سا تھا، لاغر سی کمزور تھی جیسے زمانے بھر کے غم۔ اس کے نورانی جوڑیاں بڑے چہرے پہ تحریر تھے، آنکھوں کے بجھتے چراغ، کپ کپاتے ہونٹ، مناسب خوراک اور دیکھ بھال نہ ہونے کی وجہ سے حالت اور زیادہ خراب تھی۔ میری بیوی تو تن من دن سے اس کی سیوا میں جٹ گئی۔ اس کے لیے ہر چیز نئی خریدی گئی، بستر، کمبل، چادریں، کپڑے، اچھی خوراک، اور خدمت سے اماں کے چہرے پہ رونق آنے لگی۔ پتہ ہی نہ چلا مہینہ گزر گیا۔ پہلے اس کی بہو ہر 2 دن بعد آتی رہی، پھر 4 دن کا وقفہ ہوا، پھر ہفتے ہونے لگے۔ اماں کو واپس لے جانے کے بعد نہ اس نے کی نہ ہم نے۔ دوسرا مہینے میں وہ 1 ہی دفعہ آئی، گھر کی مصروفیات کا رونا روتی رہی۔ تیسرے مہینے کے بعد اس نے آنا بند کر دیا۔ میں نے بیوی سے کہہ دیا کہ اب اماں تمہاری ذمہ داری بن گئی ہے، اب تم سنبھالو۔ بیوی نے خوشی کا اظہار کیا۔ یہ غالباً 7واں مہینہ تھا کہ اس آدمی کو اس کی بیوی نے قتل کر دیا، اور بعد میں وہ خود بھی پکڑی گئی، اور یوں اماں صرف ہماری ہی ہو کے رہ گئی۔ ادھر جیسے جیسے اماں کی توانائی بحال ہو رہی تھی، چہرے پر رونق اور مسکان آنے لگی تھی، ویسے ویسے میرا کاروبار ترقی کرنے لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے مجھ پر دن برسنے لگا ہو۔ سال بھر میں میری 3 دکانیں ہو چکی تھیں۔ تیسرے سال ہم تینوں، میں، بیوی اور اماں نے حج کی سعادت حاصل کی۔ گلستان جوہر میں 500 گز کا بنگلہ خرید کر وہاں شفٹ ہو گئے۔ اماں ہمارے ساتھ 7 سال رہیں، ہر پل ان کا ہمیں دعائیں دیتے گزرتا۔
اور ہم میاں بیوی خوشی سے پھولے نہ سماتے۔ عجیب کرامت یہ ہوئی کہ اماں کی برکتوں اور دعاؤں سے اللہ رب العزت نے مجھے اولاد سے نوازا۔ آج وہ ہمارے درمیان نہیں، مگر ان کی کمی شدت سے محسوس ہوتی ہے، جیسے کوئی اپنا کہیں کھو گیا ہو۔ ہم نے بھی کبھی ان سے ان کا نام تک نہ پوچھا، بس ان سے ایک خلوص کا رشتہ تھا۔ پچھلے دنوں میری بیوی بہت خوش تھی۔ وجہ پوچھی تو کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیسا خواب؟ میں نے پوچھا۔ میں نے دیکھا کہ محشر کا دن ہے اور سب حیران و پریشان کھڑے ہیں، ان میں بھی کھڑی ہوں کہ اتنے میں اماں آئی اور میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگی، منیرہ ادھر آؤ میرے ساتھ، تجھے پل صراط پار کرا دوں۔ میں ان کے ساتھ چلی۔ ہم ایک باغ سے گزرے۔ تھوڑی دیر میں باغ ختم ہوا تو ایک بڑا سا میدان آ گیا، تو اماں کہنے لگی، بس ہو گیا پل صراط پار۔ میں حیران ہوئی تو وہ بھی زور سے ہنسنے لگے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی۔ مبارک ہو بھیا، بہت اچھا خواب ہے، مگر تمہیں میرا خیال نہ آیا۔ قسم سے میں اتنی پریشان تھی کہ چلو خیر، ہمیں بھی کوئی نہ کوئی مل ہی جائے گا جو پل صراط پار کرا دے۔ آمین، بیوی نے جیسے دل کی گہرائیوں سے کہا۔ اس کو میں نے یہ نہیں بتایا کہ ایسا خواب میں بھی دیکھ چکا ہوں، بس فرق یہ تھا کہ اماں نے میرا ہاتھ پکڑتے وقت کہا تھا، چلو تمہیں منیرہ کے پاس لے چلوں، وہ پل صراط کے پار تمہارا انتظار کر رہی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں دیندار گھرانوں سے تعلق رکھنے والے والدین اپنی بچیوں کے مناسب رشتے کے لیے نہایت پریشان نظر آتے ہیں۔ دیندار گھرانوں کی بچیاں مناسب اور دیندار رشتے کے انتظار میں عمریں گنوا رہی ہیں۔ ایسا ہی کچھ معاملہ دنیا نیوز کے پروگرام پیام صبح میں بھی سامنے آیا، جب ایک دیندار خاتون نے پروگرام کے میزبان کو ایک سوال بھیجا، جس میں اس خاتون نے سوال کرتے ہوئے پوچھا کہ میری عمر 30 سال ہے، میں ایک باپردہ خاتون ہوں اور دین پر مکمل عمل کرنے کی کوشش کرتی ہوں۔ میں دیندار آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے رشتے ایسے افراد کے آتے ہیں جو نماز تک نہیں پڑھتے۔ کیا میں نماز نہ پڑھنے والے شخص سے شادی کر لوں یا کسی دیندار آدمی کے رشتے کا انتظار کروں؟ خاتون کے سوال کا جواب دیتے ہوئے پروگرام کے مہمان ایک مذہبی اسکالر کا کہنا تھا کہ شادی کے حوالے سے چند اصولی چیزوں کو دیکھا جاتا ہے۔ جب بھی رشتہ آتا ہے تو اس میں 2-3 چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ ایک چیز تو یہ دیکھنی چاہیے کہ اس شخص کی دینی حالت کیا ہے۔ شریعت میں دینداری سے مراد وہ شخص مکمل دیندار ہو، جبکہ ہمارے ہاں دینداری سے مراد یہ لے لی جاتی ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہو اور اس کا ظاہری شبہات اس کی دینی ہو۔ یہ چیز دیکھ لیں۔ دوسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ وہ بندہ اخلاق میں کیسا ہے، جس سے متعلقہ چھان بین کرنے سے معلوم ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر یہ دیکھیں کہ وہ سماجی اور تمدنی اعتبار سے آپ کے جوڑ کا ہے یا نہیں۔ مذہبی اسکالر نے خاتون کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر ایسا کوئی رشتہ ان کے لیے آتا ہے کہ وہ سماجی اور تمدنی اعتبار سے اور اخلاقی لحاظ سے ان کے لیے مناسب ہے، لیکن نماز اور دینی اعتبار سے اس کے اندر کوتاہی ہے، تو اس کے لیے یہ خاتون یہ کام کر سکتی ہے کہ شادی کے بعد اس شخص کو یہ نمازی بنا دے۔ حدیث شریف میں تو ایسی بیوی کی تعریف آئی ہے جو ایسا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسی عورت سے جو شوہر کو نماز کے لیے اٹھاتی ہے، اور اگر وہ نہیں اٹھتا یا کسل مندی کا مظاہرہ کرتا ہے تو بیوی اس کو جگانے کے لیے اس پر پانی کے چھینٹے ڈال دے، یعنی دین کے کاموں میں اپنے شوہر کی مد و معاون بن جائے۔ اس میں کوئی حرج نہیں، لیکن اس انتظار میں کہ میرے معیار کے مطابق کوئی شخص آئے گا اور خاتون اپنی عمر گزار دے، جو کہ بالکل بھی مناسب نہیں۔ اگر آپ کو اس میں کمی محسوس ہوتی ہے اور وہ عبادت میں کمی رکھتا ہے تو خاتون اپنی کوشش سے اس کمی کو دور کرنے کی صحیح کرے۔ مذہبی اسکالر کا کہنا تھا کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص کسی پردہ دار خاتون سے شادی کرے گا تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی، یہ نمازی اور پردہ دار ہے، تو جب یہ آئے گی تو یہ نماز پڑھنے کی تلقین کرے گی،
اس کے لیے بہت اخلاق اور نرمی کی ضرورت ہے۔ ہمارے ہاں لوگ تانے اور طنز کر کے نماز کی تلقین کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ دین کا اسلوب طعن و تشنیع یا طنز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ اسی وجہ سے بچیوں کے رشتے میں بہت تاخیر کر دیتے ہیں، جبکہ رشتوں کی تاخیر دین میں پسند نہیں فرمائی گئی۔ ایک شخص کی شادی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی سے ہوئی۔ وہ کافی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود گھر کے ہر کام میں ماہر تھی اور سارے گھر والوں کی خوب خدمت گزار بھی تھی۔ اس کے خاوند سمیت سارا گھرانہ اس سے کافی خوش اور مطمئن تھا۔ ایک رات اس کے خاوند نے دیکھا کہ وہ لڑکی آہستگی سے بیڈ پر سے اتری اور دبے پاؤں اپنا موبائل ہاتھ میں لیے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس لڑکی کو پتہ نہیں تھا کہ اس کا خاوند سویا نہیں بلکہ جاگ رہا تھا۔ اس کے شوہر کو اس پر شک ہو گیا تھا اور اس کے ذہن میں طرح طرح کے برے خیالات آنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد اس کی بیوی واپس آ کر آرام سے اپنے خاوند کے ساتھ دوبارہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ صبح وہ لڑکی ہنسی خوشی گھر کے کام کاج میں مصروف رہی، جبکہ اس کا خاوند سارا دن سوچوں میں گم تھا اور رات کا واقعہ اسے پریشان کیے ہوئے تھا۔ دوسری رات اس کے خاوند نے اپنا سم نکال کر اپنی بیوی کے موبائل میں ڈالا اور بیوی کا سم اپنے موبائل میں ڈال دیا۔ جب آدھی رات ہوئی تو اس کی بیوی نے پھر آرام سے موبائل اٹھایا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اب تو خاوند کا شک مزید بڑھ گیا اور وہ انتظار کرنے لگا کہ اب کوئی اس کی بیوی کے نمبر پر کال کرے گا، لیکن کسی نے بھی کال نہیں کی اور اس کی بیوی خاموشی سے واپس آ کر لیٹ گئی۔ بیوی کے سونے کے بعد اس کے خاوند نے اس کا موبائل چیک کیا تاکہ کال ریکارڈ سے پتہ چل سکے، مگر نہ ہی اس کی بیوی کی طرف سے کسی کو کال کی گئی تھی، نہ ہی کسی اور نے اس نمبر پر کال کی تھی۔ اس کے خاوند کو لگا کہ شاید اس کی بیوی نے کال ریکارڈ ڈیلیٹ کر دیا ہے۔ تیسری رات پھر ویسا ہی ہوا۔ لڑکی کمرے سے باہر نکلی تو تھوڑی دیر بعد اس کا شوہر بھی چپ چاپ اس کے پیچھے چلا گیا تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کی بیوی آخر کرتی کیا ہے۔ اس نے دروازے میں سے جھانک کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی نے موبائل کی ٹارچ کو آن کیا ہوا ہے اور جائے نماز بچھا کر نماز پڑھنے میں مصروف ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے سلام پھیرا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ وہ مدھم آواز میں دعا مانگنے لگی، لیکن رات کی خاموشی کی وجہ سے اس کا شوہر اس مدھم آواز میں مانگے جانے والی دعا کو سن سکتا تھا۔ اس کی بیوی دعا مانگ رہی تھی، اے میرے پروردگار، اگر میری عمر میں خاوند کی عمر زیادہ ہو تو میری آدھی عمر میرے خاوند کو دے دے۔ وہ اللہ سے اپنی اور اپنے خاوند کی مغفرت کی بھی دعا مانگ رہی تھی۔ خاوند کی آنکھوں سے آنسو کی جری لگ چکی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی بیوی اسے اس حد تک پیار کرتی ہے، اور پھر بے اختیار اس کے خاوند کے ہاتھ بھی دعا کے لیے اٹھے اور وہ بھی اپنی بیوی کے لیے دعا مانگنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سب کو نیک شریک حیات عطا کرے، آمین۔